सिटीजन कौंसिल ऑफ पाकिस्तान का माहाना अजलास सदर राना मोहम्मद आमिर अहमद खान एडवोकेट की रिहाइशगाह गार्डन टाउन लाहौर में मुनक्किद हुआ। डॉक्टर नदीम इसाक ने अजलास की सदारत की। अजलास में स्पीकर डॉक्टर यूसुफ शाहिद, डॉक्टर अनवार अहमद, अहमद वसीम, जमील भट्टी, शहबाज अहमद वाहला, अजरा परवीन, तंजीला, तैयबा शाहिद, सरवत रशीद, अब्दुल्ला अफनान, राना जाहिद उमर खान, सरवत रुबीना, सरफराज अली, जमील भट्टी, तारक वासफी, डॉक्टर अमजद अली अमजद, शाहान अदनान, मोहम्मद सलीम चौहान, मोहसिन रजा भट्टी, प्रोफेसर अस्मा व दीगर ने शिरकत की। अजलास में डॉक्टर शाहिद यूसुफ ने असर हाज़र के मसाइल और उनका हल फ़िक्र इकबाल की रोशनी में बयान करते हुए कहा कि उन्होंने जो एक खाका पेश किया है, ख़ास तौर पे आने वाले जो उनकी कौम थी जिस पे काम करने की उन्होंने कहा तवज्जो दी, वो रिकन्स्ट्रक्शन में बहुत वाज़िया उसको लिखा गया है। अब मैंने कोशिश की थी कि उसके उसी खाके पर कुछ काम करूं, तो उन्होंने अपनी किताब में ये जो चीज़ों का ख्याल रखा वो ये है कि कायनात की जो बुनियाद है वो रूहानी है, मादी है। यानी अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कह लूँ तो दो बड़े नज़रियात हैं। एक तो ये है कि कायनात एक्सीडेंटली ये बन गई हादसाती तौर पे, जो कि एथियस्ट साइंस का नज़रिया है। वैसे साइंस का नज़रिया नहीं कहते। हम कोशिश करेंगे इसमें ये भी देखें कि एथियस्ट साइंस क्या चीज़ है, क्योंकि साइंस बाय इटसेल्फ इज़ नॉट एथियस्ट नॉट रिलीजन। तो उसमें मैंने एक किताब तकरीबन मुकम्मल कर ली है एज डिकोहरेंस के नाम से। तो उसमें मैंने ये बताया है कि अगर हम कॉन्शियसनेस देखें, लाइफ देखें, या हम ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स देखें, तो हम किसी चीज़ से आज की साइंस खास तौर पे जो क्वांटम फिजिक्स है वो हमें इस तरफ लेके जा रही है, जो वहदानियत की तरफ जी। हम सब ये जानते हैं कि हमारी जो बुनियाद है, हमें देखने में हम सब सॉलिड नज़र आते हैं, लेकिन 99% ऑफ आवर बीइंग, हमारा जो वजूद है, ये एनर्जी। अब आप इमेजिन करें कि जो हम नज़र आ रहे हैं ये लेस दैन 1%, जिसे हम कहते हैं सॉलिड, जिसे हम कहते हैं मटीरियल, और उस मटेरियल की बुनियाद भी अगर साइंटिफिकली देखी जाए तो वो भी एनर्जी। आइंस्टाइन ने E=mc² दी और ये बताया किस तरह एनर्जी और मैटर आपस में कन्वर्टिव है। अच्छा, अगर इस बात को थोड़ा सा तवज्जो के साथ देखा जाए ना, आज से 50 या 100 साल पहले साइंस ये दावा करती थी कि एवरीथिंग इज़ मटीरियल, और जो चीज़ नज़र नहीं आती उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन फिर ये देखा कि ये एक रेवोल्यूशन आया, और हमने देखा कि जो सॉलिडिटी थी, जो मटेरियल था, वो साइंस से उड़ गया। अब होना तो ये चाहिए था कि आपका बिलीफ आलम गैब की तरफ बढ़ता, मगर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब इसकी बुनियाद मैंने इकबाल का रेफरेंस लेकर ये कहा कि कौम की बुनियादें कुछ चीज़ों पे उनका इन्हिसार होता है। मुआशरती ज़िंदगी है उनकी जो है वो मुआशी, उसके क्या मसाइल हैं, सियासी क्या मसाइल हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर माशरती ज़िंदगी देखें तो माशरती ज़िंदगी में किसी नज़रिए की बुनियाद पर आमतौर पर हम एक उसकी इक़दार जो है होते हैं, और जब इक़दार ज़्यादा गहरे हो जाते हैं तो वो क़वानीन की शक्ल ले लेते हैं। अब ये इक़दार जो है, उनके पीछे एक ऐसा नज़रिया होता है जिसकी बुनियाद बनता है, और फिर ये इक़दार एक तहज़ीब की शक्ल में बाहर आते हैं, जिसे इकबाल ने कल्चर कहा, और फिर इस नज़रिए की ताकत उस कल्चर में आती है, और वो फिर कल्चर या तो फलता फूलता है, और अगर वो नज़रिया अच्छा ना हो तो वो ख़त्म होता है। इसी तरह जो हमारे माशरती के साथ मुआशी मसाइल हैं, आप देखें कि हमारी दुनिया में कई सिस्टम आए मुआशी तौर पर। कम्युनिज़्म आया, कैपिटलिज्म मौजूद है। कम्युनिज़्म की पुरानी फॉर्म को मज़दकियत कहा करते थे। तो वो जो मज़दकियत थी वो यही थी कि जो मेहनत और सरमाए का जो हमारे यहाँ झगड़ा था। अब इसमें एक तरफ वो सारा सेटअप है जिसे हम कहते हैं खुदा की देन। उस सारे सेटअप में ये कोशिश होती है कि पिसे हुए तबके का ख्याल रखें, और कैपिटलिज्म की बुनियादी ये जो हम शक्ल देखते हैं, अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ तो सरमाए और सरमाएदार का था। इसका मतलब है कि जो हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम है ये भी किसी नज़रिए की बुनियाद पे ही खड़ा हो। और अगर इससे पढ़ के हम पॉलिटिकली चले जाएं तो हमें पता है कि हम इस्लाम में या रिलीजन में हाकमियत खुदा की,
اس کے بعد اس کو کیسے اس کے اختیارات آگے تقسیم ہونے ہیں اس کے مختلف طریقے ہیں. لیکن ڈکٹیٹرشپ میں ہم جانتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے، یہ جو حاکمیت ہے، یہ جو قوت ہے، وہ ایک شخص میں آ جاتی ہے. ڈیموکریسی کی اس کی مختلف ایک اور شکل پیش کی گئی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کا جو بھی بنیاد ہے اس کے پیچھے ایک نظریہ ہو. لہٰذا اگر معاشرے کی بنیادیں ہلانی ہیں نا تو اس کے لیے آپ کو اس نظریے کو جو ہے نا ہلا دینا کافی. اور یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے. یہ کوئی ایک دن میں یا ایک طرف کی جگہ سے مسئلہ نہیں ہوا. آپ کی اقدار پہ سائنٹیفکلی، اور میں بتاؤں گا کہ یہ سائنٹفک میں پھر لفظ استعمال کروں گا، ریگریسو ایتھیزم. ناٹ اونلی ایتھیزم، دس از ریگریسو ایتھیزم، جس کو سونپا گیا ہے، ہم پہ ٹھونس دیا گیا ہے. اور وہ کس نے کیا ہے؟ وہ کوآپریٹو سسٹم نے کیا ہے، وہ سرمایہ دار نے کیا ہے، جس کا ایک مقصد ہے کہ وہ اپنے رستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو توڑ. ویسٹ کے متعلق میں تھوڑا سا بتاؤں کہ ویسٹ کا کوئی ریلیجن نہیں. عیسائیت وہاں کلچر ہے، اور وہ ہمیں بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم کلچرل مسلمان بن کے رہیں. ان کا جو بنیادی زندگی کا فلسفہ ہے وہ کیپٹلزم، پیسے کمانا. وہاں وہ شخص جو پیسہ کما رہے وہ کامیاب ہے، اس کی وجہ جو بھی ہو، اور جس نے پیسہ نہیں کمایا وہ ناکام ہے، اس کی وجہ جو بھی. اور تیسری چیز جو انہوں نے رومن امپائر سے لی، ان سے سیکھی، وہ ہے ایکسپینشنزم. وہ اپنی دولت کو بھی اور اپنی جاگیر کو بھی اور اپنے ملک کو بھی ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، ایٹ دا کاسٹ آف ہیومینٹی، ایٹ اینی کاسٹ. چاہے اس کے لیے کوئی قوم تباہ ہو جائے، چاہے اس کے لیے دنیا برباد ہو. تو یہ تین چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو ہم ویسٹ کی وہ شکل دیکھتے ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ویسٹ ہے جس کے خلاف اقبال بولتا تھا، جس کے خلاف ہمارے اندر ایک ڈسینٹ ہے. تو ان کی بنیادوں کو اب ہمارے ہاں کیا تھا؟ نظریے کی بنیاد تھی توحید. دیکھیں، نظریات کو اگر آپ جتنا مرضی نام دے دیں، کہیں اسے نہلزم کہہ دیں، آپ کہیں کو لے جائیں کہ یہ ریشنلزم ہے، کہیں اسے پوسٹ اسٹرکچرلزم کہہ دیں، بنیاد باتیں دو ہیں. وہ نظریات ان چیزوں پہ ہیں کہ کیا خدا ہے یا خدا نہیں. دیکھیں، اگر خدا ہے تو پھر جو وہ ہی از آلمائٹی دین، وہ طاقتور ہے. پھر وہ ایک اس کے جو کہے کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق ہر چیز کو. تو آپ اور ہماری اکانومیکل، ہمارا سوشل اسٹرکچر اور ہمارا جو تھا پولیٹیکل سسٹم، اس سب کے پیچھے جو طاقت تھی وہ توحید. اب اس توحید کو کیسے ختم کیا گیا، یہ ہے ہمارا مسئلہ. دیکھیں، ایک طرف تو آپ کی اگر ہم فرد کی دیکھیں نا، فرد کیسے بڑا ہوتا ہے، تعلیم اور تربیت، اور نظریے کو کیسے جسٹیفائی کیا جاتا ہے اپنے افراد پہ، وہ تعلیم کے ذریعے کیا جاتا ہے. ہمیں سلیبس دیا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. تو اس پہ سب سے پہلا اٹیک تو یہ تعلیم کے ذریعے آپ پہ آیا. علامہ نے کہا تھا نا کہ کچھ تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر وہ نبے کندھا سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. تو وہ یہ جو الحاد آیا ہے، اچھا یہ الحاد کہاں سے آیا؟ یہ میں ینگ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے اور یہ میں اپنے ہم اثروں سے بھی، ہمیں نا ان چیزوں پہ بڑا گہرا غور کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ مجھے کہیں کہ ایک چیز ہے، آپ ایک ایجوکیشن کا سسٹم ہے یا کوئی فیلڈ ہے، تو اس کے مطابق سب سے بہترین جو معتبر رائے ہوگی جو اس کے سب سے اتھینٹک لوگ دیتے ہیں. اب سائنس میں اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ موجودہ سائنس میں سب سے اتھینٹک نیمز کیا ہیں، کوئی مجھے نیوٹن کا نام بتا دے گا، کوئی البرٹ آئنسٹائن کا کہہ دے گا، کوئی ہائزنبرگ کہہ دے گا، میکس پلانک کہہ دے گا، اور یا پھر شروڈنگر. کدھر ہے ہمارا بیٹا شروڈنگر کیٹ والا؟ اچھا، یہ 5 یا 6 وہ سائنسدان ہیں جنہوں نے آج کی سائنس کی بنیادیں ہیں. اور میں نے تحقیق کی کہ انہوں نے کیا کہا. اسحاق نیوٹن نے کہا جب گریویٹیشنل لا اس نے ڈسکور کیا ہے فزیکل، اس نے کہا کہ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ خدا کا وجود ہے، کوئی غیر مرئی قوت ہے، ورنہ بے جان زدوں سے کشش کیوں نکلے. اچھا، شروڈنگر نے کیا کہا؟ شروڈنگر نے کہا کہ میرے کوانٹم فزکس نے ثابت کر دیا کہ کائنات میں ایک ہی شعور کام کرتا ہے، اور شعور مادے کی دین نہیں ہے،
مادہ شعور کی دیکھ، اور یہی ایگزیکٹ بات میکس پلانک نے کہی۔ اچھا 6-7 بڑے جن کے اوپر آپ کی سائنس کی بنیادیں ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریسرچ جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ خدا ہے، مگر یہ سائنس ایتھیزم کے ساتھ کیسے جڑی؟ اور یہی ہمارے بچوں کو جو ہے ڈی ٹریک کرنے کے لیے، دیکھیں خدا کے وجود کے متعلق ہم 4 پاسبلٹیز رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ خدا ہے جو ہم اور آپ بلیو کرتے ہیں، اور اس میں ایک وہ لوگ ہیں جو یقین رکھ لیتے ہیں بغیر جانے، اور ایک کچھ ہم جیسے بولتے ہیں کہ تھوڑا ریسرچ کرو یار، تو وہ ٹرائی ٹو کہ وہ اپنے آپ کو کنونس کر کے کریں۔ دوسرا ہے جو خدا ہے مانتے ہیں لیکن اسکیپٹسزم، تھوڑی تشکیک ہے کہ یار یہ جو سب کچھ ہے کیا واقعی خدا نے کیا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے لیکن انہیں شک ہے کہ شاید خدا ہو، اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ یہ جو اسکیپٹسزم ہے نا، ایمان جسے کہتے ہیں اسے پہلا رکھیں کہ آپ خدا پہ یقین۔ آپ قرآن شریف جب شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اصول متعین ہو گئے، اس میں آپ کو شک نہیں۔ لیکن شک کیسے کیا جاتا ہے؟ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ذہن ہم ذرا سے کھولیں۔ بچوں سے کہا جائے گا جی ہم کسی چیز ایسی ہستی کو کیسے مان لیں، نظر ہی نہیں آتی، جس کا وجود آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ کانٹ کی پوری فلاسفی اس میں تھی، وہ جو کریٹیکل اس نے کتاب لکھی ریزن کرٹکس آف، اور امام غزالی نے یہی تحفۃ الفلاسفہ میں یہی فلاسفی دی ہے، صرف یہ فرق ہے کہ وہ وجدان کی طرف چلے گئے، اور کانٹ جو ہے وہ اس نے ایتھکس میں خدا کو دیا۔ لیکن اس نے کہا جی کہ اگر آپ کی کوئی چیز آپ کی علم میں آ ہی نہیں سکتی، آپ اس کا انالیسس ہی نہیں کر سکتے، تو اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا اب دوسری طرف کیا یہ ہے کہ جو چیز ہم نہیں دیکھ سکتے، کیا خود سائنس کہتی ہے کہ اس پہ بلیف نہ کریں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ بنیادی ذرہ ایٹم ہوتا ہے، آج تک ایٹم کسی کو زمین سے نہیں دیکھا۔ گریویٹیشنل فورس جس کے اوپر ہماری ساری کائنات کھڑی ہے، یہ کہا گیا کہ ایک پارٹیکل ہوگا گریویٹون، اگر وہ ڈسکور ہو گیا تو گریویٹی ہے، اور ماڈرن جتنی سائنس ہے وہ گریویٹون ڈسکور نہیں کر سکتی، لیکن ہم گریویٹیشنل فورس سے تب بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہم الیکٹران کے وجود پہ یقین رکھتے ہیں، کیسے؟ ایویڈنسز، اسٹرانگ ایویڈنس۔ تو کیا کائنات کے پیچھے سے خدا کا ایویڈنس ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ہمارا کام۔ ہمارے بچے جب ہم سے پوچھتے ہیں تو اس کا ہم جواب نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے وجود، اس کو وہ علامہ اقبال نے اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے، دیکھیں وہ بہت عقل مند آدمی تھا۔ انگلش میں انہوں نے وہ بات کی جو آنے والے دور کے لیے تھی، کنسٹرکشن، آغاز پہلے چیپٹر سے لے کے 4 چیپٹر تک پیور سائنٹفک ڈسکشن، ریلیٹیوٹی، جنرل ریلیٹیوٹی، آئنسٹائن، کانشیسنس کے متعلق بات ہو رہی ہے، لائف کے اوریجن پہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا دوسرا، اگر میں میجر اس میں جو دوسرا پوائنٹ، وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم سب جو چیزیں ہیں یہ ایک ایسی چیز نے بنا دی ہو جو خود نہیں بنی ہوئی۔ These are all اب اگر آپ نے پڑھا تو میں نئی بات نہیں کر رہا، These are all old philosophical terms۔ ایون ہم سوکریٹس کو دیکھیں، پلیٹو کو دیکھیں تو یہ سب کچھ ہوا ہوگا۔ بٹ دا تھنگ از کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی خدا کہاں سے آیا، ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ سائنس ہی اس کا جواب دیتی ہے، اور علامہ یہی چاہتے تھے۔ اگر اس بات کا جواب سائنس کے پاس ہے کہ اگر کوئی چیز شروع سے ہو سکتی ہے تو پھر انہیں یہ حق ہے پوچھنے کا کہ خدا شروع سے ہے کہ نہیں۔ اگر یہ چین آف انسیڈنٹس، اس کی پہلی کڑی وہ سائنس کہیں سے ڈھونڈ سکتی ہے، اور اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب ہم دیکھیں ٹائم اسپیس، بلکہ آج کل بہت کام ہو رہا ہے، دے بلیو کہ اس اوریجن پہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کائنات میں انرجی کہاں سے آئی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بگ بینگ ایسے شروع ہوا، بگ بینگ میں کوانٹم ٹنلنگ ہو گئی، بگ بینگ میں یہ ہو گیا، لیکن وہ انرجی کہاں سے آئی جس نے یہ یونیورس بنایا؟ اسی طرح ہم ہر بات کا ہمارے پاس جواب ہے، لیکن اقبال ہم سے یہ چاہتا تھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ڈسکشن کیا آپ کہیں گے سائنٹفک سیکنڈ ایج جب پڑھے، آپ کے بچوں کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں۔ وہ جب اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جیسے کہتے ہیں ایمان، اس ایمان پہ ایسی ضربیں لگی ہیں کہ ان کا یقین خراب ہو چکا ہے۔
اور یہ ایک خاص اسکول سسٹم میں کیا گیا. اچھا اس کے بعد فلاسفیکلی خدا ہے. آج کل یہ سوال بڑا ہے تو معاشرے میں برائی کہاں سے ہے؟ ایول کس نے پیدا کر دیا؟ اگر خدا ہی ہے، وہ سارا کنٹرول اس کے پاس ہے، تو اس نے پھر برائی بھی پیدا کی ہے. اور پھر یہ ظلم کیوں ہے؟ آخر خدا فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ کیا جواب تو بڑا سیدھا ہے. قرآن شریف میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں، سورہ حشر کی آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ امانت پہاڑوں پہ اور باقی تو سب نے انکار کر دیا. کس نے قبول کیا؟ انسان. وہ کیا تھی ذمہ داری؟ وہ ذمہ داری تھی کہ کائنات میں تم نے نائب فلرز ہونے. اب نائب فلرز کیا ہے؟ معاشرہ کی ذمہ داری کہ معاشرہ اس کا میں ترتیب دوں گا، اور اسی کی بنیاد پہ ہمیں اور آپ کو اختیار دیا گیا. کسی دنیا کی اور چیز کو اختیار نہیں دیا گیا. جیسے کہتے ہیں نا بچے جبر و اختیار کیا ہے. جی. ہم کتنے ہمارا ان پر ہمارے اندر طاقت ہے کام کرنے کی. تو اسی کی بنیاد پہ یہ ذمہ داری انسان کو دے دی گئی. اب اللہ نے اس میں کیا ذمہ داری دی؟ وسائل کی، رزق کی. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کیا رزق اور وسائل کبھی کم ہوئے؟ امپاسبل. کیا آکسیجن کم ہو سکتی ہے انسان سے اتنا مرضی میں؟ کیا بہتے ہوئے پانیوں سے صاف پانی ختم ہو جائیں گے؟ بلکہ وہ چیزیں جو ابھی ڈسکور ایٹم بم آج ایجاد ہو رہا ہے اور یورینیم پہلے سے موجود ہے. تو یہ وہ ذمہ داری تھی جو خدا نے لی. اس کے بعد کی ذمہ داری انسان نے لی ہوئی ہے کہ میں معاشرہ درست کروں گا. اور اسی کی بنیاد پہ جب ہم مر جائیں گے تو قیامت سے ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ ذمہ داری لے کے گئے تھے. ہم کہہ دیں جی اللہ پاک ہمیں تو نہیں یاد کہ ہم نے کب وعدہ کیا تھا. نہیں، اٹس ناٹ اینف. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے اندر یہ فطرت ڈال دی. آپ کو پتہ ہے غلط کیا ہے صحیح. اور آپ جب جانتے ہوئے غلط چنتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں قیامت پہ خدا کے سامنے جواب دیں. اگر آپ کو میری ریکویسٹ ہے کہ میری کوئی لاجک آپ کو لگے کہ یہ ان لاجک ہے، یہ کمزور ہے، مجھے اسی کو روکے گا. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر خدا ہے تو ایول کہاں سے آیا؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ جب یونیورس شروع ہوئی، یونیورس سے پہلے انرجی جب بھی ہوتی ہے نا، جیسے ایٹم ہوتا ہے نا ہم اسے نیوٹرل کہتے ہیں بس، اسی طرح انرجی ہمیشہ نیوٹرل ہوتی ہے. لیکن جب آپ انرجی سے آپ نے میٹیریل نکلا، اگر کوانٹم فزکس پڑھیں تو ہم سب جو ہیں کوانٹم فیلڈس ہیں، ہم سب جو ہیں روشنی ہیں. سور ولی صاحب کی تھیوری تھی، ابن عربی صاحب عراقی صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا. ہم نے اپنے بزرگوں کو اتنے غور سے نہیں پڑھا، لیکن سور ولی صاحب نے تو یہ کہا کہ روشنی ہی ہر چیز کی بنیاد ہے. آپ اور میں جو بنے ہیں روشنی سے بنے ہیں. ابن عربی صاحب نے کہا کہ آج کی مثال اگر میں آج کے دور کی دوں تو جیسے کینوس جو ہے وہ روشنی سے ہی ساری فلم دکھاتا ہے، تو اگر یہ کینوس سے روشنی بند ہو جائے تو ہر چیز بند ہو جائے. یعنی کنٹینجنٹ ہے خدا کی ذات میں، ہم سب اور آپ کنٹینجنٹ ہے. اقبال نے یہاں یہ خیال رکھا. اقبال کا کام بہت بڑا ہے، لیکن یہ شریعت ہی ایسے نہیں کہتے کہ میں اقبال کو رومی اور ابن عربی سے آگے رکھتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وہ ساری فلاسفی کو آج کی ماڈرن فلاسفی میں چینج کر کے قابل عمل بنا کے دکھایا ہے. اب علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی کبریائی قوت ہے. اب وہ قوت لفظ پہ آتے ہیں، وہ ذات پہ نہیں جاتے. ریکنسٹرکشن میں وہ ذات پہ اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ ذات پہ جانے سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور یہ سارے مسائل کھڑے ہوئے. لیکن یہ جو ذات اور صفات کا تعلق ہے یہ آج کی سائنس اس پہ کام کر رہی ہے. کوانٹم فزکس کو اگر آپ غور سے پڑھیں، ریلیٹیوٹی کو غور سے دیکھیں، ٹائم فیکٹر پہ دیکھیں، تو یہ ساری اس وحدت کی طرف جا رہی ہے. یونیفیکیشن تھیوری کیا ہے؟ ساری کی ساری کائنات ایک فورس ہے، وحدت ہے. اور یہ وحدت مختلف شکلیں لیتی ہے. جیسے پانی کی بھاپ کو ہم اگر فریج میں ڈال دیں تو مختلف شکلیں لے لیں. اس کو کہتے ہیں سیمیٹری بریکنگ سائنس. اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم ہمارے بچوں کو ان کا جواب نہیں آتا تو یہ 24-26 سال میں جب بیکن ہاؤس پہلا 84 میں بنا تھا اور اس کے سال لے کے اب تک آپ کے بچوں کے ذہن میں اسکیپٹسزم پڑ چکا ہے. ایمان کی وہ قوت اس لیے نہیں کہ جسے علامہ کہتا تھا نا کہ اس کو یہ دین کیا چیز ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام. وہ کبھی بھی امام کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتے.
مجبور تھے کہ آپ ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں جس کا آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اچھا اب ان چیزوں کا جواب ہم نے محسن صاحب غور کیا. میں آپ کو یقین دلا دوں میری انشاءاللہ کتاب کی کانفرنس بھی بڑی جلدی آ جائے گی. اس میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان ساری بنیادوں پہ جو ماڈرن سائنس کہتی ہے اس کو لے کے ہم بتائیں بچوں کو کہ ماڈرن سائنس اس طرف نہیں جا رہی. اور اقبال نے بھی کنسٹرکشن میں یہی کام کیا. ان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکلی وہ ثابت نہیں کر سکے. بھائی وہ ثابت کرنے چلے ہی کب تھے؟ ہاؤ کین اے پرسن ان ہز لائف آج سے 100 سال کے بعد کہاں ہونے والے کا پریڈکٹ کر سکتا ہے؟ آپ اپنے زمانے سے آگے نہیں جا سکتے لیکن یو کین پریڈکٹ. اور اس شخص کا کمال دیکھیں کہ آئنسٹائن آج اگر ہم دیکھیں کہ سب سے بڑی تھیوری جو ہے کاسموس کی کون سی ہے وہ جنرل ریلیٹیوٹی آئنسٹائن کی. اور بنیادی ذرات کی سب سے بڑی امپورٹنٹ تھیوری کون سی ہے؟ کوانٹم فزکس. اور وہ شخص 1923 میں کہہ رہا ہے کہ ان دونوں تھیوریز پہ کام کرو. اور ریلیٹیوٹی بھی تو حد کر دی ہے اقبال. میں نے ریلیٹیوٹی سیکھی ہے تو اقبال سے سیکھی ہے, میں نے کسی سائنس سے سبجیکٹ سے نہیں سیکھی. اور اس کے بعد اب وہ کہتا کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے یہ ثابت کر دیا اپنے بچوں پہ کہ کائنات کی روحانی بنیاد ہے, یہ حادثاتی نہیں ہے. اب آپ جب چاند کو دیکھیں گے نا تو اس طرح نہیں دیکھیں گے. پھر چاند دیکھیں گے تو ابن عربی ان کو جیسے چاند آیت نظر آ رہا ہے. یہ کائنات سارا ایک بڑا قرآن ہے, انسان جو ہے وہ قرآن کی مجسم صورت ہے, اور آیات میں لکھا ہوا قرآن یہ ہے. تو اس ساری کائنات کو قرآن کہتے ہیں. یہ ساری آیات ہیں, نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. میں نے پہلی دفعہ جب چاند دیکھا اٹ واز مارولس. سب گرہن لگا ہوا تھا. بڑی اسکوپ پہ جب میں نے دیکھا تو وہ اتنا بڑا قرہ معلق ہے, تو جو ہیبت داری ہوئی نا اس کو میں بتا نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے کہ اور علامہ اس پہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, وہ مادے کے اندر وہ وجدان ڈوبتے ہیں جو آپ روحانیت کے اندر ڈوبتے ہیں. مادہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو آپ اس مادے کے اندر اللہ کی صنعت کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر وہ مادہ بھی ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہے, ایٹم, اس کے اندر ذرات, تو وہ بھی تو وحدت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور یہ تھا اقبال کی, جسے میں کہتا ہوں اقبال کی مادی روحانیت. یہاں آ کے اس نے سب کو ملانے کی کوشش کی. اچھا مجھے ویسے بتائیں کہ کیا اس اقبال سے ہم واقف ہیں؟ میں لکھ کر دی. میں آپ کو پہلے انشاءاللہ اس کے بعد سب کوشش ہوگی کہ میں تقریباً 200 اشعار اقبال کے تیار کر چکا ہوں جو بیس کرتے ہیں سائنٹفک تھیوری کو. واہ واہ. اور جو لکھے ہیں جاوید نما, پیام مشرقی, والد جبریل. اچھا اب ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہمیں یقین آ جائے کہ یہ جو معاشرہ تھا یہ ہماری ذمہ داری تھی, اس کے خراب ہونے کی ذمہ داری ہم خدا پہ نہیں ڈال سکتے. اگر مجھے یقین آ جائے کہ کائنات جو تھی وہ حادثاتی طور پہ نہیں بنی, یہ بائی ڈیزائن ہے, یہ بنانے والے نے اسے ڈائریکشن دی ہے. ایوولوشن کے میرے پاس مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا ہے, ورنہ میں ثابت کر دوں ایوولوشن کا. میں ایک بات صرف کہتا ہوں بنیادی طور پہ, جس پر ایوولوشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے بے جان چیزوں سے نکلی. اچھا سائنس کی ایک بڑی بیسک تھیوری ہے, ہم واقف ہیں کہ بایوجینسس کبھی اے بایوجینسس نہیں ہو سکتی. زندگی ہمیشہ زندہ چیزوں سے نکلے گی. لیکن جب آتی ہے نا پہلی, تو یہ سائنس کا ایک مزے کا طریقہ ہے, وہ 2 چیزیں استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلی بار ایسا ہو گیا, نمبر 1. دوسرا, یونیورس کی ایکسپینشن اتنی ہے اور ٹائم اتنا زیادہ گزرا کہ اتنے انسیڈنٹس میں پاسبلٹی اینڈ پروبیبلٹی دیٹ اٹ کین ہیپن, یہ زیادہ سے زیادہ چانس. اچھا یہ ساری بحث جاری رہی ایوولوشن. اچھا ایوولوشن کی بڑی مزے کی بات ہے. جہاز نے ہماری تھیوری آف ایوولوشن مسلمان نے دی ہوئی ہے, اور ڈارون عربک سیکھتا تھا, اور اس کے پاس جہاز کی وہ کتاب لائبریری سے ملی ہے جس میں یہ ساری تھیوری دی گئی ہے. اور ڈارون کے زمانے میں اس کے دوست اسے کہتے ہیں کہ محمدن تھیوری آف ایوولوشن دے دی ہے. اور اگر آپ مولانا رومی کو پڑھیں, ریکنسٹرکشن پڑھیں, تو علامہ اقبال نے عراقی کی پوری نظم نوٹ کی ہوئی ایوولوشن کی, اس کی جو 10 سٹیجز ہیں. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جو ڈیزائن ہے نا, میں نے چیٹ اس پہ جی پہ گیا, میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ کے پاس آپ مجھے کوئی ایسی تھیوری بتا سکتے ہیں سائنس کی جو یہ بتائے کہ بے جان چیزوں میں اچانک زندگی آ جائے؟ اگر کوئی ایسی تھیوری ذہن میں ہے تو بتاؤ. اچھا اس نے کہا کہ ان ماڈرن ٹائم ایسی کوئی تھیوری نہیں جو یہ بتائے کہ بے جان ایٹم سے زندہ چیزیں کیسے بن سکتی.
ایک ایسٹرائڈ وہ چیز ہوتی ہے جو خلا میں تیرتے ہوئے آتے ہیں، اس کا نام تھا بینو. وہ 2024 میں بھی انہوں نے جا کے نا ڈسکور کیا، ایک پروب بھیجی، اس میں سے سیمپل لے کے آئے. اب کوئی بایولوجی کے اگر سارے انٹرسٹ رکھتا ہے ڈاکٹر صاحب رہتے، تو ان کا یہ ہے کہ ہمارے جو بنیادی اجزاء ہیں نا انہیں نیوکلیوٹائز کرتے ہیں، اور یہ نیوکلیوٹائز جو ہیں 4 طرح کے، آرجینین ہے، سائٹوسین ہے، گوانین ہے، ایڈینین ہے. یہ وہ بنیادی 4 ایلیمنٹس ہیں جو ہمارا ڈی این اے بناتے ہیں، جینز بناتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری معلومات ایک نسل سے دوسری نسل جینز کے ذریعے جاتی ہیں. اب یہ کہاں بنے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ حادثاتی طور پر زمین پہ بنے، ایسا نہیں ہے. جب اس ایسٹرائڈ سے جو سیمپل لے کے آئے گئے ہیں تو اس ایسٹرائڈ میں یہ 4 نیوکلیوٹائڈس موجود پائے گئے ہیں، اور سر 19 اسینشیل اینڈ نان اسینشیل امائنو ایسڈ اس میں موجود. مطلب کیا ہوا کہ بھیجنے والے نے اس دنیا میں یہ پیدا نہیں کیا، کہیں اور بنائے اور یہاں بھیجے گئے. نو دس از کالڈ پیراسپرمیا تھیوری، جو ثابت ہو چکی ہے کہ زندگی کا اوریجن کہیں اور سے ہوا، یہاں بھیجی گئی. اب آپ کی جو ایولیوشن کی بنیاد تھی نا وہ بالکل ختم، ہل کے رہ گئی. ایک جنریشن سے دوسری، ایک اسپیشی میں دوسری اسپیشیز کی کنورژن آج تک کسی فصل ریکارڈ میں نہیں. اچھا، اب جب ہم اپنے بچوں کو یہ ثابت کر دیں کہ خدا ہے، یہ جو زندگی اور میں اور آپ ہیں یہ اس نے پیدا کی ہے، ان کو یہ جب پڑھتے ہوئے اس بات کا یقین آ جائے کہ کائنات خدا نے بنائی ہے، تو اس کے بعد ان کی ایمان پہ دراڑ آنا اتنا آسان نہیں ہے. ہم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے نہیں بتایا ایول کہاں سے آئی، ہم نے نہیں بتایا معاشرہ ہماری ذمہ داری تھی، خدا کی نہیں ہے. ان بنیادوں کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہماری وہ انہوں نے کہتے ہیں نا نظریہ توحید ہی اڑ گیا، ایمان ہی اڑ گیا. اچھا، اب ہم ان ساری چیزوں کا کیا حل ہے ہمارے پاس؟ میں سچ بتاؤں، کبھی رات کو سر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ انڈیا نے پانی بند کر دیا پاکستان کا. کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ مہلت ہی شاید ختم ہو رہی ہے، شاید اب ہم اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں جو ہم لوگوں نے کام کیے ہیں. لیکن وہ پھر علامہ اقبال نے سے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا، میں یہ آپ کو سناؤں ضرور. دم ظفیر آنے کو ہم، میں پرانے بوڑھوں سے بیزار ہوں، مجھ جیسے دار از روزے کے می آئے کن. میں آنے والے دور کی بات کہنا چاہتا ہوں. بر جوانہ سہل کن حرفے میرا، بہر شاں پایاب کن جرفے میرا. کہ اللہ میرا پیغام ہے نوجوانوں پہ احسان کرتے، میری جو سمندر کی گہرائی ہے ان کے لیے کم کرتے. اچھا، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاید انہیں پتا تھا کہ ہم اسٹیٹک انٹیلیجنس پہ اٹکے ہوئے ہیں، ہم آنے والے دور کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. اس دور کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ایک طرف اسکولوں اور ایجوکیشن میں یہ کام فوری طور پہ شروع کرنا ہوگا. کیسے کرنا ہوگا؟ بالکل. اب ایجوکیشن کا سسٹم جو ہمیں پتہ ہے ہمارے کہنے سے تو بدلنے نہیں پا. تو یہ ایک اپارچونیٹی ہے. آپ سب لوگ، ہم سب کہیں نہ کہیں خیر کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن پہلے ہم دیکھیں ہم نے کام کرنا کیا ہے. ابھی جو ہمارے پاس ایسٹ اویلیبل ہے وہ بہرحال ٹیچرز کا ایک بہت بڑی لاٹ ہے جو ابھی بھی خدا اور اس کے رسول کے یقین رکھنے والے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو کام ویسے شاید دہائیوں میں کریں، وہ اگر ٹیچرز ہمارے ساتھ مل جائیں تو یہ کام جو ہے چند سالوں میں کیا جا سکتا ہے. جب ان کو وہ کہتے ہیں نا فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہ گئی، مسجدیں رہ گئی، کیا تھا مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو وہ اب یہ ہے کہ یہ جو تلقین غزالی ہے نا اس کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ ٹائم شاید ہمارے پاس اب اتنا میسر نہیں ہے. ہم کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کی قدر جاننی ہوگی اور یہ بیٹھ کے گنوانے والا وقت نہیں ہے. تو دوسری میری یہ خواہش تھی کہ اگر ہم انہی ٹیچرز کے لیے ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جائیں، آپ کو معاشرے میں نکل کے ٹکر لینی ہوگی، ورنہ ہم بازی ہار چکے ہیں. اگر آپ یہ اعتماد اور یقین اور توحید کا ایمان اپنے بچوں میں واپس نہیں لا سکتے پھر کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. کبھی یہ ہوتا تھا کہ غزہ کے اوپر نام آتا تھا مسجد اقصیٰ کا اور ہماری سڑکیں بند ہو جاتی تھیں، بالکل ہمیں گھر جانا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. اور آج یہ حالت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ تو کیا، ہم صرف رات کو رونے کے لیے رہ گئے ہیں.
تو یہ ایمان اس طرح سے لوٹا گیا ہے، اسے کمزور کیا گیا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم مل کر ایک ایسے کام کی طرف توجہ، اور اس کے لیے ہم نے فکر اقبال شروع کیا۔ اور کیا کام ہے؟ دیکھیں، وکلا ہیں، ڈاکٹرس ہیں، آج بھی لوگ ہماری بات سنتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہمیں اپنی باتوں میں یہ باتیں کرنی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرا یہ معاشرے میں رول ماڈل ہو گئے ہیں نا، وہ ہماری بات کیوں مانیں؟ ہمارا کریکٹر اپنے ایسے ہے۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو چاہے ایک گھر کے اندر 5 لوگوں کا رول ماڈل بنائیں۔ اب یہ ہے کہ یہ بحث ہر جگہ ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ میڈیا پہ بھی کچھ نہ کچھ ابھی تک انفلوئنس رکھتے ہیں، تو وہاں بھی یہ بات چھیڑی جائے، اور اس کو ذہن سازی قوم کی دوبارہ سے ہمیں کرنی ہوگی کہ یہ کویسچن ان آنسر نہیں ہے۔ یہ اور میں آپ کو یقین دلا دوں، میں اس ہسٹری میں جانا نہیں چاہتا کہ کس طرح سے سائنس اور چرچ کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ اب سائنس کی بھی پرابلم یہ ہے کہ چرچ نے جو اس پہ ظلم کیے، وہ چرچ کو خدا سمجھتا ہے۔ اسی لیے آپ جتنے سائنٹسٹ کا نام پڑھیں گے جو چرچ کے خلاف ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں گاڈ کے کنسیپٹ کی بات ہی نہ کرو ہم سے، بیکاز اسی تو مارنے لگے سے گلیلیو کو تو پھانسی دینے لگے تھے۔ اب دس واز ناٹ ڈن بائی مسلمس، لیکن چرچ ایک نہایت ظالم ادارہ تھا، اور اس نے اپنے خلاف ایک ریئیکشن پیدا کیا انٹیلیجنٹ لوگوں میں، اور اس کی سزا ہر مذہب کو مل رہی ہے۔ ہمارے ریلیجن میں اللہ کا شکر ہے ایسے وقت آئے ہیں، ابھی بھی ان پڑھ لوگ کئی ایسے ہیں، لیکن علامہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، اگر خدا ہے اور یہ کائنات خدا نے بتائی ہے تو ڈر کس بات ہے؟ پھر تو آپ اس کائنات کو جب بھی کھولیں گے خدا ہی نکلے گا۔ سائنس کو کام کر لیتے ہیں آپ، اور یہ ہے وہ دا یونیورس از دا ایکٹ آف گاڈ، اور اس کے اور خدا کے درمیان کوئی تضاد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے سائنس سے کیوں ڈرے ہو یار؟ اچھا، اب دوسری طرف وہ جو سوشل میڈیا پر، اور یہ جو سوشل اسٹرکچر ہماری توڑی ہوئی ہے، ایتھیزم کے متعلق میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صرف ایتھیزم نہیں ہے، آج کی لڑائی آپ کی کسی مذہب سے نہیں ہے، اب آپ عیسائیت سے نہیں لڑ رہے، اب آپ ہندوازم سے نہیں لڑ رہے، آپ کی جڑوں میں نے الحاد بیٹھ گیا، اور یہ جو الحاد ہے اس کی بری ترین شکل ہے فنائیت، جسے انگلش میں ہم اینیہلزم کہتے ہیں۔ فنائیت کیا ہے کہ کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں، جب کائنات بنی ہی حادثاتی ہیں، جب میں اور آپ ایک حادثے کی پیداوار ہیں، تو کون سا نظریہ؟ جب ہماری زندگی کا اسپین ہی اتنا ہے کہ ہم نے زندہ رہنا پھر مر جانا ہے، تو پھر جو بھی ممکن لذت ہے اسی زندگی میں لیں گے نا جی، آخرت میں تو کچھ نہیں ملنا۔ تو فنائیت یہ ہے کہ کوئی میٹا نیریٹو ہی نہیں ہے۔ یہ لفظ میرے غور سے سن لیں، میٹا نیریٹو ایک وہ اصول ہے جو معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ آپ کا قانون ساری دنیا میں کیسے بنتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں انسانی سرشت ایک جیسی ہے، اور اس کو بنیاد بنا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ قانون سچ بولنا، جھوٹ، قتل، یہ ہر جگہ برا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ کا کوئی پرسپیکٹیو ہی نہیں، جھوٹ آپ کا جھوٹ میرے لیے سچ ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں جو آج کی ٹریجڈی کو آپ ان سب کے اوپر کھول دے گا۔ اب میں ایک کوآپریٹو فرم کا ملازم ہوں، میں بینک کا ملازم ہوں، فرض کریں، اب میرا بینک کہتے جی سب کو یہ بتانا ہے کہ ہم کتنا اچھا کام کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے بینک جو ہے جو بھی کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے کر رہا ہے، جسے کانٹ نے کہا تھا کہ کیٹاگورک امپیریٹو۔ اچھا، یہ کیا ہے کہ وہ سچ نہیں، اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ جھوٹ بولے۔ اب وہ کہتا ہے میرا سچ جو ہے نا کمپنی کا سچ ہے، وہ جھوٹ ہے کہ غلط ہے۔ اگر وہ یہ نہیں بولتا اس کی نوکری چلی جائے گی۔ اب جب نوکری چلی جائے گی تو اپنے بچوں کے پاس جائے گا، اگر اس کے بچے سے بیچارے کل کوئی بیمار ہو جائے تو وہ کون سے ریلیجن کے پاس جائے گا کہ میرے بچوں کا علاج کرو؟ تو یہ جو معاشی حقیقت ہے نا، وہ کہتا ہے جھوٹ بولنا ہی ٹھیک ہے۔ اس نے آ کے، جسے میں کہتا ہوں نا، میٹا نیگیٹو کی جڑیں کاٹ دی، اور واپس اسے کون لا سکتا ہے؟ پھر اتحاد، توحید، ایمان، آسان۔ تو یہ جو ہے نا ایک ماڈرن میٹا نیریٹو کا ختم ہو جانا، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کا ہم اور آپ نے سوچا ہی نہیں۔ تو اقبال اسی لیے جو بات کرتے ہیں، میں اقبال کا اس لیے اتنا بڑا فین ہوں کہ جیسے قرآن سے انہوں نے جو روشنی حاصل کی ہے، جیسے قرآن کو زوال دی، اس کی روشنی کی تعلیم کو بھی زوال دی۔ دیکھیں ایک شخص صاحب، مجھے آپ اور ہم سب جانتے ہیں، میکس پلانک کے متعلق وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے
रिचर्ड डॉकिंस के बारे में लिख रहा है, रिलेटिविटी में 4 चैप्टर लिख रहा है, और उसके बाद वो कह रहा है कि थ्योरी जो आपने फ्यूचर की पढ़नी है वो 2 है, आंसर थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड रिलेटिविटी। और आज किसी फिजिक्स के आप बच्चे से पूछ लें कि 2 बड़ी यूनिवर्स की थ्योरी कौन सी है, कॉस्मोस लेवल पे जनरल रिलेटिविटी और बेसिक लेवल पे क्वांटम फिजिक्स। तो इन बातों को उसने खाके रखे हैं हमारे सामने, करने का काम क्या है? अगर हम करते तो आज हमारे बच्चों की जो थे ना ईमान न दुरुस्त। आप बगैर, उन्होंने इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अब आप ओल्ड ग्रीक फिलॉसफी के टर्मिनोलॉजी का बच्चों को नहीं समझा, वो आपसे पूछेंगे टाइम स्पेस का, आप ज़माना मकान का पुराना कॉन्सेप्ट उन्हें दें, आपको समझाना पड़ेगा स्पेस क्या है, टाइम क्या है, टाइम का ग्रेविटी से क्या रिलेशन है। आप जब स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी स्पीड बॉडी कैसे, ये है वो फैसिनेशन। और देखिए हम लोग सारे एक साइंस के स्टूडेंट नहीं, लेकिन हम ये काम कर सकते हैं कि हम हर डिपार्टमेंट से ऐसे लोगों को लें, और इसका वाहिद तरीका ये है कि हम टीचर्स को साथ लें, सोशल मीडिया की तरफ हम जाएं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ। जब आप स्टूडेंट के सामने खड़े हों तो वो आप उनकी बातों का जवाब दे सकते हैं।